तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हम जो है वो सूरह आराफ के बिल्कुल इख्तिताम पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए शामिल हुए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग हमारी इस क्लास में लाइव क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो वहाँ से आप जो जूम क्लासेस का लिंक है वो आपको व्हाट्सएप में मिल जाया करेगा। हर फ्राइडे को हमारी यही क्लास होती है सेम टाइमिंग्स पे 9:30 बजे रात को। और इसके अलावा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी प्ले लिस्ट में तमाम जो पुराने लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उनको ज्वाइन कर लें। और उन लेक्चर्स को ज़रूर सुनना शुरू करें। सूरह फातिहा से आपको आसान कुरान कोर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी और जूम क्लासेस की जो है वो सूरह बकरा के इख्तिताम से आपको तमाम प्ले लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। हम आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिक्मतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो हमारी आयात हैं इसके हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि हम नज़्म के साथ कुरान पाक को स्टडी कर रहे हैं और हमने ख़ास तौर पे जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने अहद अलस्त को हमने उसको स्टडी किया, हमने उसको डिस्कस किया कि हम तमाम इंसान जो है इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने हमें एक और ज़िंदगी जो है वो बख्शी थी और उसमें हम लोगों ने तमाम फ़ैसले जो हैं वो हमने किए थे। और वहाँ पे हमने ख़ास चीज़ जो देखी कि उसमें जो जब अल्लाह ताला ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? और हम सब इंसानों ने अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें बताया कि हम सब ने इस बात को सुनने के बाद क्या कहा था? हमने कहा था क़ालू बला, कि यकीनन क्यों नहीं अल्लाह ताला, और हमने जो है वो गवाही दी थी कि अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं। इसमें ख़ास बात जो मैंने आपको बताई थी कि इस एक लफ्ज़ रब के अंदर जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो पोशीदा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो खाली खालिक नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला जो है वो हमें पैदा करने के बाद हमारे लिए वो पालनहार भी है। हमारे लिए अल्लाह ताला जो है वो तमाम के तमाम नज़्म और तमाम बातों को जो है वो हमारे चला रहा है। इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं सुना तो मैंने आज इसकी वीडियो जो है पिछले जुमे की मैंने सुबह के टाइम पे इसको अपलोड कर दिया था। तो आप काइंडली उस वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में इस पूरे वाक़ये के हवाले से तमाम दलाइल जो हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो पेश कर दिए थे। इसी तरीके से आज की जो हमारी आयत है इसमें अगर आपको याद हो कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो बात हमने हमें स्टडी करनी वाली है कि हमें अल्लाह ताला ने जिस वक़्त ये बात कही थी, "वो क्या नहीं पहचानते हो, तुम क्या नहीं जानते हो, तुम क्या नहीं जानते हो?" तो तुम जो हो इस बात को देख लो कि किस तरीके से ये आज की जो इंसान की आप ये कह सकते हैं कि आखिरत के हमने पूरे दलाइल सूरह अराफ में देखे और आखिरत के अब वो दलाइल बिल्कुल अल्लाह ताला ने आखिरी हद में जाकर कि तुम अगर किसी भी सूरत में इनकार करोगे तो तुम इनकार नहीं कर सकते हो। उसकी वजह ये है कि तुम जो हो इनकार इसलिए नहीं कर सकते हो कि इस दुनिया में आने से पहले मैं तुम्हारे सामने इस बात का मुशाहदा तुमको करा चुका हूँ कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और इस दुनिया में एक-एक चीज़ को तुम अपनी निगाह के साथ तुम देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले रुकू में जब डिस्कस कर ली थी, तो उसके बाद अब आज की जो आयत हैं, वहाँ पे हम आगाज़ लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू, वल्लज़ीना, और वो लोग जो कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयत को, सनस्तदरिजुहुम, अब ये जो लफ्ज़ है इसको ज़रा हम तोड़ लेते हैं। सीन का मतलब है अनकरीब, सनस्तदरिजुहुम, कि अनकरीब हम बतदरीज से जैसे आहिस्ता-आहिस्ता सनत तद सन सनस्तदरिजुहुम, कि हम आहिस्ता-आहिस्ता उनको पकड़ेंगे मिन हैथु ला यअलमून, ला यअलमून, और ना जानेंगे, खबर ना होगी। व उमली, इनके अब यहाँ पे एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि आपको मालूम है कि इस वक़्त वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम, यहाँ से हमें अल्लाह ताला ने जो बात बताई है, वो ये कहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला इन लोगों को पकड़ लेंगे जो इनकार कर रहे हैं किसका? उस क़यामत की घड़ी का और उस दिन का। और इसकी मिसाल यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं जब दुनिया में कोई ज़ुल्म कर रहा होता है और उस ज़ुल्म करने के बाद वो ये देखता है कि उनकी जो उनकी उस ज़ुल्म की वजह से बाज़ औक़ात क्या होता है कि उनकी कहीं न कहीं कोई न कोई उनके मामलात इस किस्म के हो जाते हैं कि इंसान कहता है कि यार ये इतना ज़ुल्म कर रहे हैं और अगर खुदा मौजूद होता तो अल्लाह ताला जो है वो इनको पकड़ क्यों नहीं रहा? अल्लाह ताला जो है वो इनको क्यों ढील दिया जा रहा है? और जिस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में बाज़ औक़ात खुदाई का ही इनकार कर देते हैं। तो अब अल्लाह ताला उन मुल्हिदीन को ये जवाब दे रहे हैं कि देखो तुम लोग जो हो कि वो लोग जो झुठला देते हैं अल्लाह की इन निशानियों को,
تو اصل میں سنستدرجہم اللہ کی اب وہ حکمت اور وہ قانون کہ ہم بتدریج ان کو پکڑیں گے، بعض اوقات ہم ان کو ڈھیل جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور من حیث لا یعلمون، اور اس جگہ سے ہم ان کو پکڑیں گے کہ جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال اگر دیکھیں تو ایک آپ اگر کبھی مچھلی پکڑنے کا آپ کو اتفاق ہو، یا آپ کسی مچھلی پکڑنے والے ایکسپرٹ کو دیکھیں، تو وہ جس وقت مچھلی اس کے کانٹے میں اس کے پھنس جاتی ہے، اس کے جال میں پھنس جاتی ہے، تو وہ کانٹے کو بعض اوقات وہ ڈھیل دینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ اس کانٹے میں پھنس چکی ہے اور یہ اس میں سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اور اس کو ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ مکمل طور پہ اس شکنجے کے اندر آ جائے۔ اور یہی چیز کہ بعض اوقات جو لوگ پتنگ بازی کا کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہ جب پیچ لڑانا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بعض اوقات اپنی ڈور کو ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس میں وہ مکمل اس شخص کو جال کے اندر جو ہے وہ پھنسا سکیں۔ تو یہی ایک طریقہ کار اس وقت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو وہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن اس بات سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ یہی جو بعض اوقات لوگوں کو جب ہم دنیا میں ظلم کو دیکھتے ہیں تو یہ ظلم خود پکار کر کہتا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، اس قیامت میں جہاں پر ان تمام لوگوں کو جن کو ڈھیل دی گئی ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، اور ان کی پکڑ ہو اور ان کو اپنی ایک ایک عمل کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے۔ اگلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ املی، اور میں ڈھیل دوں گا لہم ان کو، ان بے شک قیدی، قیدی میری جو ایک خفیہ تدبیر ہے، متین ان کی بہت ہی پختہ تدبیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود بتا رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ڈھیل دوں گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہے۔ اور بعض اوقات یہ آزمائش کا اصول ہے کہ جس طریقے سے سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زندگی اور موت کا کارخانہ اس لیے پیدا کیا کہ میں تم کو آزماؤں، آزمائش کے اصول کے تحت جیسے ہم نے عہد الست میں ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا، کہ ہم نے کہا کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے قرآن پاک میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے، تو ہم نے ایک ایک چیز کا اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دیا تاکہ ہم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو اس چیز کا اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے لیے اپنا ایرا بھی چنا، ہم نے اپنی فیملی بھی چنی، ہم نے اپنا جینڈر بھی چنا، ہم نے اپنی تمام وہ جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں اس امتحان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اور اس کامیابی کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ وعید دی تھی کہ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایسی جنت دی جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ کبھی سوچا ہوگا۔ تو قرآن نے ہم کو بتایا کہ یہ جو اپرچونٹی تھی یہ تمام مخلوقات کے سامنے رکھی گئی تھی، لیکن سب نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری اور ہم اس امتحان میں نہیں اتریں گے، لیکن انسان جو ہے وہ جلد باز بنایا گیا، اور انسان جو ہے اس نے یہ ڈیسیجن لے لیا اور وہ فوراً اس میں اتر گیا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس عہد الست میں وہ انسان، وہ تمام حضرت آدم کی اولاد میں سے وہ لوگ جو اس امتحان میں اترنا نہیں چاہ رہے تھے، تو انہوں نے جب انکار کر دیا، تو آج جو بہت سارے ہمارے ہاں ایک نوعمر نومولود بچے ہیں یا چھوٹی عمر میں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے، جب وہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس امتحان کو لینے سے اس ٹائم پہ انکار کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اس قانون کے تحت عدل کے ساتھ، جس طرح سے ہماری پچھلے رکوع کی جب آیت تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم کو بتا دی تھی کہ اللہ کا جو عدل ہے وہ بالکل، اللہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی عدل کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بھی عادل ہے اور ہمیں بھی عدل کے ساتھ ہی تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یتفکروا، اوا کیا لم نہیں یتفکروا، لم نہیں یتفکروا، وہ غور نہیں کرتے، یتفکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم، ماں نہیں بھی صاحب، ان کے صاحب، من جنت سے کوئی مجنون نہیں ہے، ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر، ڈرانے والے مبین، اور وہ بالکل صاف صاف شخصیت ہیں۔ اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اب کیونکہ وہ آخری پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس وقت ہم اب قریش جو ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ان کے سامنے آخری مراحل میں یہ دعوت جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے ہر طرح کے دلائل بتا دیے گئے، تمہارے سامنے جس طرح سے ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ دلائل بھی رکھ کر بتا دیے گئے کہ اس سے پہلے کی امتوں میں جب رسول آ چکے تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، وہ سارے کے سارے معاملات تم نے دیکھ لیے، اور آج وہی وقت اب تم لوگوں کے پاس ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اگر تم نے ان کا انکار کر دیا تو تم لوگوں کو بھی ان باقی اقوام کی طرح جو ہے وہ تہ و بالا کر دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا۔ تو اس پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یتفکروا، کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ماں بصاحبہم من جنت، کہ ان کے جو صاحب ہیں یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کوئی مجنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، اور نہیں ہے مگر وہ صاف صاف صرف ڈرانے والے ہیں، اور وہ واضح ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف دعوت جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولم ینظروا، کیا وا اور لم نہیں، ینظروا نہیں دیکھتے، فی ملکوتی بادشاہت، السماوات آسمان میں، والارض اور زمین میں، وما اور جو خلق کا پیدا کیا اللہ نے، من سے شیئن کوئی چیز، وان اور یہ کہ عصا شاید، ان یہ ان یکونا یہ کہ ہو، قد اقتربا، قد تحقیق، اقتربا قریب آ گئی ہے، اجلہم اس کی جو
अजलहुम, अजल यानी कि मुद्दत, यानी कि मौत करीब आ गई है। कभी आइए, और कभी आइए, तो किसने हदीस इस बात बादहू, इसके बाद युमिनून, वो ईमान लाएंगे। यानी कि अब अल्लाह ताला उनको एक और दलील के सामने पेश करके कह रहे हैं कि अवलम यंजुरुल फिल मलकूतिस समावाति, कि क्या वो नहीं देखते हैं कि बादशाहत है आसमानों वल अर्दी, और जमीन में, और वमा खलक अल्लाह, और जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया, मिन शैइन, कोई चीज भी, व अन असा, और यह कि शायद अन यकून हो कद इक़तरबा, और वो करीब आ चुकी हो, यानी कि क़यामत की घड़ी जो है वो उनके बिल्कुल करीब आ चुकी हो, या मौत जो है वो उनके करीब आई हो, दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी तो इनका इख्तिताम हो जाएगा। और फबी अय्य हदीसुन बादी युमिनून, तो किस बात का इसके बाद वो इंतजार कर रहे हैं, क्या वो उसके बाद ईमान लेकर आएंगे। आगे, मई युद्ध युद्धलिल, मन जिसे युद्धलिल गुमराह कर दे, यानी कि दलालत से है, अल्लाह अल्लाह फला हादिया, फा बस ला नहीं, हादिया हदायत देने वाला, लहू उसको, व यज़रुहुम, वो छोड़ देता है उन्हें, फी में तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, और वो बहके हुए हैं, अंधे हुए जा रहे हैं। यानी कि अल्लाह का वही कानून कि जब ये लोग इनकार करते हैं और अपनी गुमराही के अंदर जो है वो बिल्कुल पड़ जाते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो फिर ऐसे लोगों को उनकी गुमराही में ही छोड़ देता है और उनको ढील देता है। जैसे आज के रुकू में आगाज़ हुआ कि बतदरीज उनको जो है वो ढील दी जाती है, और एक ख़ास मुद्दत तक के लिए ढील दी जाती है, और उसके बाद अचानक उनकी रस्सी जो है वो खींच ली जाती है। जो इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से नमरूद ने जब इनकार किया तो उसको शुरू में अल्लाह ताला ने ढील दी और फिर उसकी रस्सी खींच ली। फ़िरौन ने अल्लाह का इनकार किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको ढील दिया और उसके बाद उसकी रस्सी जो है वो खींच ली गई, और यही वो कानून है जो अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के लिए, ये कानून जो है ये चला आ रहा है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, मन मई यसअलूनका अनिस साअती, यसअलूनका, अब अल्लाह ताला ने अपने दलाइल दे दिए, और उसके बाद उन दलाइल के साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि देखो तुम्हारे लिए जो क़यामत का वक़्त है या मौत का वक़्त है, दोनों ही करीब है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत जो है वो मेरे और क़यामत के दरमियान बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मेरी 2 उँगलियाँ आपस में एक-दूसरे के करीब हैं। यानी कि किसी भी लम्हे क़यामत जो है वो आ सकती है, और अब लोग जो है एक किस्म का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंज़ किया करते थे। सवाल ये कहते थे, वो ये कहते थे कि या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आप जिस क़यामत की बात करते हैं तो वो किधर है? अगर वो आप सच्चे हैं तो वो क़यामत आ क्यों नहीं जाती है? तो अब उसी सवाल के हवाले से यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो बात, यानी कि उनके उस तंज़ के हवाले से जो वो करते हैं, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, अनिस साअती, अन से असा, उस घड़ी के बारे में, क़यामत की घड़ी के बारे में, अय्यना, कि कब है मुरसाहा, उसका कायम होना, कि वो क़यामत कब आएगी। अब आगे अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया है, कुल, कह दें, इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, इल्मुहा, इसका जो इल्म है, इंद रब्बी, कि मेरे पास इस बात का कोई इल्म नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हमारे माशरे में भी कुछ अगर लोगों के अकाइद ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गैब का इल्म है, या वो कोई अपने लिए पास ख़ास इख्तियार रखते हैं, तो ये आयत जो है ये उनके लिए इस बात की वज़ाहत कर देती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो, अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ये आपसे सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो आप कह दें कि कुल इन्नमा इल्मुहा, कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है, इंद रब्बी, और जो इंद रब्बी, और जो इल्म है मेरे रब के पास है, ला युजल्लीहा, ला युजल्लीहा, उसको ज़ाहिर ना करे, यानी कि उसको ला नहीं, युजल्लीहा, कि उसको ज़ाहिर ना करेगा, ली वक़्तिहा, उसके उस वक़्त से, इल्ला हुआ, यानी कि इल्ला सवाए उसके हुआ जो उसका वक़्त होगा, कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज़ में वो जो वक़्त, जिसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को है, या अल्लाह ताला के सिवा और किसी को भी नहीं है, या लोहे महफूज़ के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, वो इल्म जो अल्लाह ताला ने उसके बारे में बता दिया है, तो वो जो है किसी के पास इस बात का इल्म नहीं है। और अब उसके बाद जवाब दिया कि सकुलत, सकुलत भारी हो रही है। ये जो कशिश सकल का वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है कि कशिश सकल की वजह से हम लोग जो है वो ज़मीन की तरफ जाते हैं, हम लोग नीचे होते हैं, तो हव भारीपन जो है वो हमारे अंदर आता है। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो क़यामत जो है वो आएगी कब? कि सकुलत भारी है, फ़ी में अस-समावाति, आसमानों में, वल अर्द, और ज़मीन में। यानी कि यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो क़यामत है, ये जो क़यामत की निशानी तुम समझ रहे हो, ये अस्सकुलत फ़िस समावाति वल अर्द, कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में ये भारी हो रही है। ला नहीं तातीकुम, आएगी तुम पर, इल्ला, मगर बख्ततन, अचानक आ जाएगी। कि वो अचानक, जब भी वो आएगी तो अचानक आएगी। अब इसकी मिसाल जो है इस तरह से ले लें कि सकल का मतलब जैसे भारी होना है, जैसे पानी का कतरा जो है आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता बड़ा होता है और अचानक वो नीचे होके गिर जाता है। और हमें कुरान पाक से, जैसे हमने देखा कि जब ज़मीन की तख़लीक हुई, कायनात की तख़लीक हुई, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो एक बतदरीज सिलसिले के तहत, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा हमने इसको 6 दिन में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने हमको इस तरह से बताया कि इंसान की भी जब तख़लीक हुई, तो उसमें एक मरहला वार इंसान जो है वो पैदा हुए, कि जिस तरीके से पहले इंसान को मिट्टी के पेट में जो है वो बनाया गया, और उसके बाद जो है इंसान जब इस लेवल पर पहुँच गया कि जिसमें अल्लाह ताला ने उस एक शख्सियत को, जिनको हज़रत आदम का नाम दिया गया,
ان کے اندر جو ہے وہ اپنی روح پھونکی اور ایک مکمل شخصیت کا اظہار ہوا، اور اس کے بعد تمام کی تمام انسانیت جو ہے وہ اس سے چلی۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب بتا رہے ہیں کہ قیامت کی جو گھڑی ہوگی، وہ جس طریقے سے ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ بھاری ہو کے زمین پہ گرتا ہے، قیامت ایسے ہی اچانک آ جائے گی، اور جب اچانک یہ آئے گی تو یہ بتدریج نہیں ہوگا، حق لوگ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ جس طرح سے قرآن میں ہم جب آخری دو پاروں کو اسٹڈی کریں گے تو وہ جو منظر قیامت کا قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ حاملہ جو لوگ عورتیں ہیں ان کو وہ بھاگ رہی ہوں گی، حاملہ اونٹنی جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہوگی، کس طریقے سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں گے، ان کی سب زندگی کا نظام جو ہے وہ نارملی ایک دم چل رہا ہوگا، اور اچانک جو ہے وہ قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اور وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور اسی لیے ہمیں جب اگلے رکوع کی طرف ہم جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نفس واحدہ کی جس طرح سے مثال دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے انسان کی تخلیق کی مثال دے رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم ایک حاملہ عورت کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ اس کا جو بوجھ ہے، اس کی جب بالکل اس کے ٹائم اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ اپنی پریگنینسی کو ڈیلیور کر دیتی ہے۔ تو یہی عمل جو ہے وہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت بھی جو ہے وہ اچانک آئے گی، جس کے پاس کسی کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی کچھ چیزیں بتا چکا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اب ہم بالکل قرب قیامت کے قریب ہیں۔ آپ کے ہم کو پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے خاص طور پہ ہمیں جو قرآن سے ایک نشانی کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جو عروج ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ دنیا کے تمام پھاٹکوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ اب اس کی ہمیں جب ہم بائبل کو اسٹڈی کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں پوری کی پوری جو گوگ میگوگ کی تاریخ ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، جہاں سے دوبارہ سے انسانیت نے آغاز لیا اور جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے جو تین بیٹے تھے حام، سام اور یافس، تو یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ یافس کی اولاد ہیں، اور وہ یافس کی اولاد میں یعنی کہ آخر قیامت کے دن جو ہوں گے تمام پھاٹکوں پہ ان کا جو کنٹرول آ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو حام اور سام کی اولادیں تھیں یہ مڈل ایسٹ اور افریقہ میں انہوں نے جا کے آبادی اختیار کی، اور جو یافس کی اولاد تھی وہ چائنا، جاپان، اور اس کے اسی طرح سے یافس کے ایک بیٹے کا نام یابان بھی تھا جس کے نام پر آج جاپان کا نام ہے۔ تو یہ یہاں سے لوگ نکل کر یورپ میں آباد ہوئے، اور یورپ سے نکل کر جو ہے وہ امریکہ میں آباد ہوئے، آسٹریلیا میں آباد ہوئے۔ تو اس وقت دنیا کی جتنی بھی معیشت کے وہ تمام کے تمام ڈورز ہیں اور دروازے ہیں، ان کے اوپر اس ہی نسل کا یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ اس وقت کنٹرول آ چکا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی یہ نشانی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو نشانی قیامت کی ہے، جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث قدسی سے پتہ چلتی ہے، جس کو ہم حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، کہ ایک دفعہ حضور پاک کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک سفید کپڑوں میں آئے اور ایک اجنبی شخصیت کے روپ میں آئے۔ مدینے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے کپڑے اتنے شفاف تھے کہ وہ کوئی مسافر بھی نہیں لگ رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے آ کے حضور پاک سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک نے کہا کہ جی پوچھیے۔ تو انہوں نے کہا، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی؟ جیسے انہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، اس کے بعد تقریباً انہوں نے جتنے بھی جو سوال پوچھے اس کا انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے جب یہ سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور پاک نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی نشانی اگر اس کی بتا سکیں، تو اس پر حضور پاک نے کہا کہ قیامت کی قرب کی نشانی میں سے ہوگا کہ یہ عرب کے بدو جو ہیں یہ ایسی عمارتیں بنائیں گے جو آسمان کو باتیں کر رہی ہوں گی، اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ نشانی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کس طرح سے آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو لونیاں ہیں وہ اپنی مالکنوں کو جنیں گی، یعنی کہ اس سے ہمیں جو نتیجہ ملتا ہے کہ جو غلامی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک قسم کا ختم ہو جائے گا، اور جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ خود مالکن ہوں گی۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نشانی بھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ پوری ہو چکی ہے، اور یہ غلامی کا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ آج سے ٹھیک تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1950 کے قریب جو ہے وہ دنیا میں آخری جو ٹرائب تھا جو غلام تصور کیا جاتا تھا، جو ہمیں تمام جو ہمیں ہسٹری کی بک سے پتہ چلتا ہے، تو اس کا بھی وہاں پہ خاتمہ ہو گیا، ان کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ تو ہم لوگ اس وقت بالکل قیامت کی ان نشانیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی، اور ایسے آئے گی کہ جیسے پلک جھپکتے ہیں ہم، اتنی فاسٹ، اتنی تیزی کے ساتھ آئے گی، اور اس کے بعد کسی انسان کو کوئی موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد یس ارون کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کہ گویا کہ آپ حفیون متلاشی ہیں، انا اس کے کل کہہ دیں انما صرف علم اس کا علم جو ہے ان دا پاس اللہ کے ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس جو لوگ ہیں لا نہیں یعلمون وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں پہ قیامت کی وہ ذکر کرنے کے بعد کہ کس طریقے سے تم لوگ جو ہو وہ اللہ کو جھٹلا سکتے ہو، اور اصل میں جو پیغمبروں کا سب سے بڑا
جو مشن ہے وہ مشن ہی یہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، لوگوں کو یہ خبر دینا کہ یہ زندگی جو ہے یہ وقتی زندگی ہے، موت یا قیامت ہم میں سے ہر شخص نے دیکھنی ہے، اور جس شخص کو موت آ جائے گی تو اس کے بعد تو ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، چاہے وہ چند گھنٹے رہا ہو یا وہ چند صدیاں رہا ہو یا کئی ہزار سال وہ جو ہے وہ مرنے کے بعد اس قیامت کے درمیان کے گیپ میں رہا ہو، تو جب بھی وہ اٹھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو ابھی مرا تھا اور مجھے جو ہے وہ بالکل ابھی ایسا لگتا ہے کہ میں جو ہوں یہاں پہ چند گھنٹے رہا ہوں، من کے میری موت اور اس قیامت کے درمیان میں صرف اتنا سا ٹائم گزرا ہے کہ میں بس ابھی جیسے چند گھنٹے میں سویا ہوں اور اب میں دوبارہ سے اٹھ گیا ہوں، یعنی کہ ان کے لیے وہ صدیاں وہ ٹائم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان کو بالکل. اور اس کی مثال ہم روزانہ اپنی رات کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو آنکھیں مطلب بالکل ٹائم گزرنے کا ہم کو پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی سوئے تھے اور اب جو ہے وہ بس صبح ہوگی. اب اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل کہہ دیں لا لا نہیں املکو میں مالک نہیں ہوں، کل لا املکو میں مالک نہیں ہوں لنفس اپنی ذات کے لیے نفعا کسی نفع کا، والا اور نہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں، والا اور نہ ضرورن کسی نقصان کا، الا ماشاء اللہ الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ اللہ، ولو اور اگر کنتو میں ہوتا عالم زیادہ جاننے والا الغیبہ غیب کی باتوں کو، تو لس تکثر تو لام کے اوپر زبر آ گیا، اس کا مطلب ہے البتہ استکثر تو کہ البتہ ان کی کثرت سے ہے کہ میں بہت ساری چیزیں کثرت جمع کر لیتا، من سے خیر یعنی کہ بھلائی کی ہر چیز جو ہے وہ میں جمع کر لیتا، وما مسنی اور نہ مجھ کو چھوتی یا پہنچتی اسوئی کوئی بھی برائی، ان بس فقط انا میں الا مگر صرف نذیر ہوں ایک ڈرانے والا و بشیر ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں قوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. اب یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے خاص طور پہ اس طبقے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو یہ عقائد رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے پاس کوئی غیب کا علم تھا، یا ان کے پاس جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں کچھ مباحث ہوتی ہیں. اب القرآن ہم کو یہ بات خود بتا رہا ہے کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں لا املک لنفس نفع میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کے لیے کا مالک نہیں ہوں، ولا درن اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا ماشاء اللہ لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ولو اور اگر کنتو میں ہوتا عالم زیادہ جاننے والا الغیبہ غیب کی باتوں کو، لا استکثرت تو میں البتہ جمع کر لیتا من الخیر بھلائی میں سے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں غزوہ احد کو اسٹڈی کیا تھا، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں تقریباً 4 کے قریب جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، وہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصانات پہنچے تھے، اور وہاں پہ اس وقت وہ آیات بھی نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان جو ہے وہ محمد نہ رہے تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، یعنی کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے ایک پیغمبر ہے ایک میسنجر ہیں. تو اس پر اب حضور پاک کو یہی آیات کے بعد کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے پاس اپنی کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہم نے بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جس وقت ہم سورہ نور میں جا کے دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے اوپر جب بہتان لگا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضور پاک بھی ان سے سوال کر بیٹھے، جس طرح سے چیمنگ گوئیاں ہو رہی تھی کہ اے عائشہ اگر کوئی خطا یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی کی دعا کروں گا. جس پر وہ اتنا روئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے گھر چلی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی صرف تعلق اور رابطہ کیا، اور اس کے بعد وہ شخصیت بن گئی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات اتاری اور قیامت تک کے لیے ان کی پاک دامنی کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آ گیا. تو اب ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے دے دیتے تھے. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب مسجد زرار کا واقعہ ہوا اور وہاں پہ جو وہاں پر بیچ میں معاملات ہو رہے تھے، وہاں پہ جو وہ مختلف قسم کے آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلاننگز کر رہے تھے، اس کے بارے میں جب حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی اور اس کے بعد انہوں نے اس مسجد کو جو ہے وہ شہید کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھتے تھے کہ جس بات کا ان کو پتہ ہونا چاہیے، تو بہت سارے ایسے مواقع کے اوپر جو ہے وہ حضور پاک کو پتہ چل جاتا تھا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میرے پاس جو ہے ولو کنت عالم اور اگر کنت میں جانتا کوئی علم غیب کا تو میں اپنے لیے بہت ساری کثرت خیر کی جو ہے اکٹھی کر لیتا اور مجھے جو ہے وہ کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور میں جو ہوں وہ صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اگر کوئی سوال کرنے یا کوئی آپ نے بات جو ہے وہ پوچھنی ہے تو آپ پلیز اپنے مائک اوپن کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج ہم نے اپنا ایک سیشن بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے حوالے سے کچھ دلائل پہ بھی بات کریں گے.
دوسرا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عہد الست کے حوالے سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ کچھ تیاری کر کے آئیے گا، ہم اس پر بھی تھوڑی سی ڈیبیٹ اور ڈسکشن جو ہے وہ ہم کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ تیاری کر کے آئے ہوں گے، آپ لوگ اپنی شیئرنگ اور پارٹیسپیشن جو ہے وہ پلیز کر سکتے ہیں. آل رائٹ، عہد الست کے حوالے سے ہاں آپ جی، لوگوں میں جی پلیز بولیے. مجھے عہد الست کے حوالے سے ہی میں نے پوچھنا تھا، یہ چیز ذرا جی کلیئر نہیں ہوئی کہ جو آپ نے بتایا نا کہ چھوٹے بچے جو وفات پا جاتے ہیں، تو کیا انہوں نے انکار کیا تھا یہ عہد کرنے سے؟ دیکھیں، ہم جب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں نا، اور قرآن میں نے آپ کو جی ایک ریفرنس دیا تھا کہ ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی کی کتاب ہے ادھوری کہانی، انہوں نے ایک ناول کی صورت میں اس پورے معاملات جو عہد الست میں ہوئے تھے اس کا ایک نقشہ جو ہے وہاں پہ کھینچا. اور ہمیں جو قرآن سے میں نے آپ کو جب ہمیں قرآن پاک میں نے آپ کو واقعہ آدم کے حوالے سے بتایا کہ جس وقت حضرت واقعہ آدم میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی کمیونیکیشن ہوئی تھی، اور اس میں کمیونیکیشن میں ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے وہ نام جو بتائے فرشتوں کے سامنے رکھے کہ میں انسان کو جب اختیار دوں گا اور میں ان کو، تمہاری بات صحیح ہے کہ انسان فساد کرے گا، اور فساد کرنے کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کے اس معاملات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی، ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں کس طرح سے فساد ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، اور انسان کا جو ہے وہ دشمن ہے. یہ واقعی ایسا ہو رہا ہے اور اس کی اختیار کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب ہمیں ایک چیز جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے باقی مقامات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جب آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور آزمائش کے لیے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے اوپر، یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک قاتل جو ہے اس نے قتل کر دیا، تو اس کا تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ اس نے جو ہے وہ قتل کر لیا. اور یہ میں ساری تمہید اس سے باندھ لوں کہ آپ کے یہ وہ پوائنٹس کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو اگر یہ پتا ہے کہ اس شخص نے قتل کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے اس بات کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. کہ جیسے ایک استاد کو اپنے شاگرد کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ پاس ہو جائے گا اور یہ پاس نہیں ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس روش کے بارے میں اس کا پتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اندر اس کے کس قسم کی جو ہے وہ شخصیت موجود ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن انسان جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ اپنے اختیار کی وجہ سے کرتا ہے. تو آپ نے ابھی جس طرح سے بات کی، ابھی بچے کے حوالے سے پوچھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل اختیار دیا ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بہت سارے بچے ہیں وہ، کیونکہ اس میں ایک آزمائش کا اصول، جب ہم ابھی سورہ کہف پڑھیں گے، آپ وہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کا اور جو حضرت خضر والا معاملہ ہے جہاں پہ وہ ایک بچے کو مار دیتے ہیں، اور اس پہ جب اللہ تعالیٰ پہ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ اذیت کا معاملہ بننے والا تھا، اور وہ والدین جو ہے وہ بہت ہی اچھائی، مطلب اچھے لوگ تھے، اور میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جس وجہ سے میں ان کو اس اولاد سے اللہ تعالیٰ نے بتائیں گے کہ وہ ان کو ایک ایسی اولاد دے دیں گے جو باقی ایک فرمانبردار اولاد ہوگی. اب یہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں مکمل ایک حکمت ہوتی ہے. تو جو ڈاکٹر ریحان کی کتاب ہے، میں نے جس کا بھی آپ کو ریفرنس دیا ہے، اس میں انہوں نے اسی طریقے سے جو پورٹری کیا ہے، اور وہاں پہ تمام چیزوں کو کمپائل کر کے آپ کو، میں نے کہا تھا کہ آپ انظار.org پہ جا کر اس کتاب کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور فزیکل بک بھی منگوا سکتے ہیں. تو اس میں یہی بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی، اور قرآن سے بھی ہم کو اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل آزادی دی اور ایک مکمل اختیار دی ہے، تو جب یہ جو بچے ہیں آخر جب یہ کیونکہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے اس اپنے ایگزام کو اس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، ہم جو ہے یہ، کیونکہ جتنی بھی نوع انسانی تھی، ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور وہ اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ بیسکلی اپنے آپ میں بہت وہاں پر کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے مالک ہیں، اور ہم جو ہے وہ واقعی، یعنی کہ ایک انسان کے اندر جو ایک موٹیویشن ہے کہ جب ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے اور انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ امتحان پاس کر لو گے تو اس کے بعد تم کو ایسی جنت دی جائے گی، اتنی وسیع و عریض جنت ہوگی، اس میں یہ نعمتیں، یہ اس کے اندر چیزیں ہوں گی، تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ تو چند روزہ زندگی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور یہ جو ہم 50-60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں، تو یہ تو ہم ایک وہ سیکنڈ کا بھی اس 50,000 سال کے کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں پر گزار رہے ہیں. تو انسان جو ہے وہ اس امتحان میں اتر گیا. تو باقی یہ ہے کہ واما یہ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس معاملے میں، ان کے میں نے آپ کو ایک رائے دی، اور وہ بھی اسی لیے میں نے ریفرنس بھی دیا کہ ڈاکٹر ریحان کی کتاب سے جو ہے وہ کوٹ ہوا یہ پوائنٹ ہے. جی شکریہ بہت بہت، لیکن ابھی مزید اس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. میں میں خود چاہوں گا آپ چلیں پلیز، کیونکہ وہ دیکھوں کتاب گی. پوری آپ پڑھیں، ہاں اور اس کتاب جی کو جی آپ میں پڑھیں. دیکھوں گی. میں وہاں جی سے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک اس کی PDF جو ہے میں گروپ میں ڈال دوں آپ جی لوگوں جی کے ضرور، لیے. شکریہ جی بہت بہت. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں عہد الست کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی. جی جی پلیز. سر میں ہوں کہ قرآن پاک میں ایک اپنے آپ کو رب کہا ہے، اردو کا استعمال کیا ہے، اور جو قرآن پاک میں والدین کے لیے ایک دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو حقیقی پالنے والا ہے، اور جو والدین ہیں وہ مجازی پالنے والے ہیں. جس طرح والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں، موسم کی سے بچاتے ہیں، خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی تربیت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرواتے ہیں، غرض اولاد اپنے والدین کے محتاج ہوتے ہیں ایک ایک لمحے اور ضرورت اور ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے. تو اسی طرح جو ہمارا حقیقی پالنے والا ہے، کیا وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو ہمیں ہر گناہ اور غلطی کرنے پر بھی کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو تو معاف کر دوں گا. یہ رب کے معنی، یعنی کہ رب اصطلاحی معنی ہے، اس کے اندر رب کا جو وسعت ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ مجھ سے معافی مانگوں گا، بلکہ گناہ اس وقت تک نہیں لکھوں گا جب تک کرو گے نہیں، اور نیکی کرو گے بلکہ سوچو گے تو نیکی میں لکھ لوں گا، اور اگر ایک کرو نہیں گناہ کا، اور جہاں کہیں سختی کی بات ہے آسانی اس نے لازمی ہمارے لیے لکھ دی کہ آسان ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیا اس بات کو دم تک یاد کرنے والا. تو جب ہم یاد آئے اور کروایا تو ہم اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے کہ جو ہمارے روحوں کے اندر ہم نے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ نہیں، ہمیں یاد نہیں رہا، یا ہم بھول گئے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہر دعا کو اپنے رب کے نام سے اور اللہ کے نام ہی اپنی دعاؤں کو وسیلہ بنانا چاہیے. جی آپ نے صحیح کہا. آپ کے بیچ میں آواز خیر بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن ہم جو بات سمجھے ہیں کہ یہ تمام کا تمام اس واقعے میں جو لفظ رب ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس رب کے اگر معنی ہم سمجھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہم عہد الست میں اس معنی کو ہم سمجھ چکے تھے، جس کے بعد ہم نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے بعد ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، اور اس واقعے کی جو یاد ہے، میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہم سب کو بھلا دی گئی، لیکن ہمارے جو وجدان ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جو اکثر میں نے آپ کو اس وقت بڑی ڈیٹیل میں اگزامپل دی تھی کہ ہمیں جب سوال کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کا جب ہمیں جواب مل جاتا ہے تو انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہے کہ جب ہمیں اپنے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خالق جو ہے وہ خدا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ خبر ہمیں اللہ کی کتابوں نے اور اللہ کے پیغمبروں نے ہم کو آ کے یہ خبر دی، اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ زندگی ایک وقتی زندگی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا اس واقعات کا کیونکہ سائنس میں ہم کو نہیں پتہ چلتا. سائنس جو ہے وہ صرف دنیا کے واقعات کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن ہمیں پیغمبر جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. آل رائٹ، ہم میرے خیال میں اس ٹاپک کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. تو اب آپ لوگ جو ہے وہ اگر ہم ساتھ ہی ساتھ میں ایک کام اور کر لوں سبق سننے سے پہلے، کیونکہ ہم نے جو اس وقت ایک میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا، تو اس پہ میں نے ایک پریزنٹیشن تو تیار کی ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ پہلے سبق سنانا چاہیں گے یا ہم پہلے اس ٹاپک پہ چلے جائیں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سبق ہو جائے نا پہلے تو زیادہ بہتر ہے. سبق سنائیے پلیز. حمدہ آنٹی آپ اسٹارٹ کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، سنستدریجوہم ضرور ہم آہستہ آہستہ یا بتدریجن ہم پکڑیں گے انہیں، من حیثو جہاں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وَأُمْلِي اور میں مہلت دے رہا ہوں یا ڈھیل دے رہا ہوں، لہم انہیں انا بے شک قیدی تدبیر میری متین بہت مضبوط ہے. اولم کیا بھلا نہیں، یتفکروا انہوں نے غور و فکر کیا، ماں نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو، من جنہ یعنی کوئی جنون، ان نہیں ہوا وہ الا مگر نذیر مبین ڈرانے والا کھلم کھلا، ڈرانے والا ہے کھلم کھلا. اولم کیا بلا نہیں، ینظروا انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی بادشاہت میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، وما اور جو بھی خلق اللہ پیدا کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، بان اور یہ کہ آسا شاید یا امید ہے، ان یہ کہ یکونا ہو، قد دال ساکن ہے اس لیے ہم قد کی زید نہیں پڑھیں گے، قد اقتربا تحقیق قریب آ چکی، اجلہم مدت ان کی، فبأی تو ساتھ کس، حدیث بات کے، بعدہ بعد اس کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، من جسے یضلل بھٹکا دیتا ہے اللہ فلا پس لا نہیں ہادی یا کوئی ہدایت دینے والا لا اسے،
वयज़रुहुम और वो छोड़ देता है उन्हें फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में या महून तो सरगर्दा फिरते रहते हैं यसअलूना का माशाल्लाह जो हैंड काफी सारे रेज हैं, तो रुकू हमारे पास एक ही है। आगे जी आप जी पढ़ें सिस्टर प्लीज यहाँ से। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका वो सवाल करते हैं आपसे अन के बारे में साअती कयामत की घड़ी अयाना कब मुरसाहा वो वाक़े होगी कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक इल्मुहा उसका इल्म इंदा रब्बी मेरे रब के पास है ला युजल्लीहा वो नहीं जाहिर करेगा इसको लिवक्तिहा इसके वक्त पर इल्ला हुआ मगर वही सकुलत भारी है फिर समावाती आसमानों में वल अर्जी और जमीन में ला तातीकुम नहीं आएगी वो इल्ला बख्ततन लेकिन अचानक यसअलूना का वो आपसे पूछते हैं का अन्ना का जैसे कि आप हफीउन तहकीक करने वाले हैं अनहा उसके बारे में कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक इल्मुहा उसका इल्म इंदल्लाही अल्लाह के यहाँ है वलाकिन और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला यालमून इल्म नहीं रखते कुल कह दीजिए ला अमलिकू मैं नहीं हूँ मालिक या नहीं है मेरे पास इख्तियार बेनफसी अपने अपनी जान के लिए नफन किसी नफा का वला जर्रन और ना ही किसी नुकसान का इल्ला मगर माशा अल्लाहु जो चाहे अल्लाह वलौ और अगर कुंता कुंता मैं जानता कुंता मैं होता आलमु जानने वाला अलगैबा गैब का यहाँ पे लस्तक्स कुंतु है, कुंतु का हाँ मतलब बिल्कुल एक ऊपर पेश है तो इसका मतलब मैं हूँ। ठीक कुंतु मैं होता आलमु जानने वाला अलगैबा गैब का लस्तक्सर तो मैं कसरत जमा कर लेता मिनल खैरी भलाइयों की वमा और ना मसनी मुझे छूती असु कोई बुराई या कोई मुसीबत इन अगर नहीं इन नहीं अना मैं इल्ला मगर नज़ीरुन डराने वाला वला वला व बशीरुन और खुशखबरी देने वाला लिकौमिन युमिनून उस कौम के लिए जो कि ईमान रखती हो वल्लज़ी वही है खलक़कुम जिसने पैदा किया तुमको यहाँ पे नफ्स मुकम्मल हो गया खत्म हो जी। आप सिस्टर नसीम शुरू से आप पढ़ लें जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वल्लज़ीना और वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को सनस्तदरिजुहुम अन करीब हम उन्हें बतदरीज पकड़ेंगे मिन हैसु जहाँ से ला यालमून वो नहीं इल्म रखते या जानते होंगे व उमली और मैं मोहलत देता हूँ लहुम उनको इन्ना बिलाशुबा कैदी मेरी इन्ना बिलाशुबा कैदी मेरी मेरी तदबीर मतीन मजबूत है अवलम क्या नहीं यतफक्करू वो गौर फिक्र करते माँ नहीं है बिस्वाहिबिहिम उनके साथी पैगंबर में मिन जिन्नातिन कोई जनून इन नहीं हुआ वो इल्ला मगर नज़ीर मुबीन डराने वाले हैं खुल्लम खुल्ला अवलम क्या नहीं यंजुरू उन्होंने देखा फी मलाकूतिस समावाती बादशाही आसमानों की वल अर्दी और ज़मीन के वमा और जो खलक अल्लाहु पैदा किया अल्लाह ने मिन शैइन कोई चीज कुछ भी व अन और ये कि असा शायद अन यकूना हो जाए कदिक ताराबा हो कदिक ताराबा करीब अजालुहुम उसकी मुद्दत उसका वक्त फबी फिर किस बात पर फबी फिर क्यों हदीस फिर किस हदीस बात पर बादहु वो बाद में युमिनून ईमान लाएंगे वमन युदलिल्लाहु जिसे गुमराह कर दे अल्लाह फला तो नहीं हादिया लहू नहीं उसको कोई हिदायत देने वाला वयज़ा रूहुम वो छोड़ देता है उन्हें फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में यामाहून और वो भटकते फिरते हैं यस अलूना का जी आगे आप पढ़ लें सिस्टर रुखसाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे अनिसाती क़यामत के बारे में या उस घड़ी के बारे में इयाना कब वाक़या हो कब हो मुरसाहा उसका वाक़या होना कुल फरमा दीजिए इन्नमा सिर्फ इल्मुहा उसका इल्म इंदा रब्बी मेरे रब के पास है ला युजल्लीहा नहीं वो जाहिर करेगा लिवक्तिहा उसके वक्त पर इल्ला सवाए हुआ वही है सकुलत बहुत भारी है फिर समावात वल अर्ज़ ज़मीनों आसमान में लतातीकुम नहीं वो आए तुम्हारे पास इल्ला सवाए बक्ताता अचानक वो आपके पास आए या सालूना का वो सवाल करते हैं कि अन्ना का जैसे आप हफीउन देख रहे हैं अनहा उसे कुल कह दीजिए इन्नमा नहीं बेशक
علمها اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر انسان لا یعلمون نہیں علم رکھتے. قل آپ قل لوگ یہ لا ذہن میں رکھیے گا، جیسے تمام بہنیں ابھی بول رہی ہیں حفیون کا مطلب آپ نے جیسے دیکھنا بولا، اس سے پہلے انہوں نے بولا کہ جی وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ ذہن سے وہ لفظ نکل گیا، میرے خیال میں سے پہلے سسٹر نے جو ورڈ بولا تھا، یعنی یہ سارے معنی جو ہے وہ سیم اس میں نکل رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ وہ متلاشی تھے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی کہ کیا وہ قیامت کے حوالے سے جو ان کے معنی ہیں وہ متلاشی ہونا، دیکھنا، ڈھونڈنا، تو سب کے معنی سیم ہے. جی پلیز پڑھیے. صحیح. قل لا کہتے نہیں عملی نفسی اپنے نفس کا نفع فائدے میں بلا ضرن اور کوئی کسی نقصان میں اپنے کسی نفس کا کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا سوائے ما شاء اللہ ہو اگر سوائے جو اللہ چاہے، ولو اور اگر کن تو میں ہوں عالم زیادہ جاننے والا الغیب غیب کو لستکثر تو میں زیادہ کثرت کر دوں من الخیر خیر میں بھلائی میں کثرت کر لوں، وما اور نہیں مسانی سوء اور نہ چھوئے مجھے سوء کوئی تکلیف، ان انا یہ کہ انا میں اللہ سوائے نذیر و بشیر سوائے بشیر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. سر تھوڑا سا پوائنٹ اوپر کر دیتے پلیز. جی یہاں پہ مکمل ہو گیا. صحیح. لکھو میں یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے. جزاک اللہ. جی آپ پڑھ لیں صفت شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو، سا ان قریب نس پر ہم پکڑیں گے، تدریجن ہم ان کو، من سے حیثو جہاں لا نہیں یعلمون وہ علم نہ رکھتے ہوں گے. نستدرجوہم کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ تدریجن ہم پکڑیں گے، تدریجن. نہیں اصل جو بات ہو رہی ہے نا، یہ بتدریج جو اردو کا لفظ ہے نا، یہ وہی لفظ ہے. بتدریج کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے والذین وہ لوگ جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو، سنستدرجوہم انقریب بتدریج ہم ان کو، یعنی کہ آپ وہ اپنے پاس سے محاورہ جملے میں کہ ہم ان کو انقریب جو ہے وہ پکڑ لیں گے، لیکن اصل میں ورڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہے. سا ہوا انقریب، نستد ہم پکڑیں گے، تدریجہم تدریجن ہم ان کو، ایسے ہی ہے نا توڑ کے اگر کریں. سا انقریب، نس ہم پکڑیں گے، نہ ہم نس ہم پکڑیں میں گے. بتانا کیا آپ کو چاہ رہا ہوں، جی اصل میں پکڑنے کا معنی نہیں ہے یہاں پر. یہ اچھا با محاورہ جو ہے یہ معنی نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے. بات آپ صحیح کر رہی ہیں، لیکن جی اصل میں تین سے تو انقریب ہو گئے، نون سے ہم ہو گیا کہ ہم انقریب ان کو نستدرجوہم، یعنی کہ بتدریج ان کو، یہ اب آپ بریکٹ میں کہہ دیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے. ہم ان کو پکڑیں گے اسٹیپ جی وائز. جی اسٹیپ وائز یہی مطلب نکلے گا نا. جی ہاں. واؤ اور میں املی میں مہلت دوں گا، لہم ان کو، انا بے شک، قیدی میری تدبیر متین مضبوط ہے. کیا واو اور لم نہیں، یتفکروا انہوں نے غور کیا یا فکر کیا، ماں جو بصاحبہم ان کے ساتھی کو، من سے جنہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. من کا مطلب کیا ہوگا؟ ماں من سے بصاحبہم جنتن، یہ ان کو جو ہے وہ کوئی کوئی جنون نہیں ہے. اچھا اور یہاں من ان کو ہوگا جنہ جی کے. ان بے شک ہوا ہے، اللہ نہیں ہے وہ، ان ہوا نہیں ہے وہ، اللہ مگر نذیر مبین ڈرانے والا یہ بتائیں. واضح. جی یہ بتائیں آپ نے ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے نہیں کیوں لیا اس کا معنی؟ وہ آگے ہو ہے نا، اس پہ شد نہیں ہے نا، آگے اللہ جب بھی آئے گا تو ان کے معنی جو ہے نون وہ پہ نہیں. شد نہیں ہے، شد نہیں ہے نا، خالی ان ہے، اننا نہیں ہے. ہاں جی. نہیں اللہ جو ہے اللہ آ گیا اگر آگے اللہ ہے آگے آئے تو پھر تو نہ کے معنی میں آتا ہے. جی پھر نہیں کے معنی میں آتا ہے. تو بیچ میں ہو بھی تو آ رہا ہے نا. نہیں ہو ہاں کا جی. ہو کا تو ہے تھرڈ پرسن نا، ہو کا اس سے تعلق نہیں کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ نہیں ہم نے اس کے معنی اس لیے لیے ہیں کیونکہ اللہ آگے موجود ہے. اللہ کیا واؤ اور لم نہیں، ینظرو انہوں نے دیکھا، فی سے نہیں طرف آئے گا یہاں پہ، طرف ملکوت السماوات والارض زمین کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت کی طرف نہیں، آسمانوں کی بادشاہت، سماوات ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی. فی کی کے لیے آئے گا، ہی میں کے لیے آئے گا نا، کہ اولم ینظروا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو
ملوکت زمینوں میں اور آسمانوں میں یہ بادشاہی جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ہما خلق اللہ. آسمانوں کی بادشاہت کی آئے گا نا، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی. جی وا اور ماں نہیں، خلق اللہ ہو اللہ جو نہیں جو آئے گا، وا اور ماں جو خلق اللہ ہو اللہ نے پیدا کیا، من شعین کوئی بھی چیز، من یہاں پھر کوئی کے لیے آ رہا ہے، من شعین کوئی بھی چیز، وا اور ان بے شک عصا نہیں، واو اور ان یہ عصا یہ کہ ہو ان عصا کہتے ہیں شاید کو نا، شاید ان قریب. شاید، وا جی اور ان یہ کہ شاید جی ان یکون ہو قد طرف شاید ہو قریب ان کا وقت مقرر، یہ قد طرف اجلہم ان کا وقت مقرر قریب ہو. جی. اجل کہتے ہیں مدت کو، ہم ان کی جی مدت، یعنی کہ اب وہ موت ہو سکتی ہے یا قد قیامت ہو سکتی طرف ہے اور قریب سے. جی قریب ان کا وقت مقررہ یعنی قیامت. جی پھر وہ کس حدیث پھر وہ کس بات حدیث بات بادہ پھر وہ پھر وہ کس بات پر بادہ اس کے بعد یومنون ایمان لائیں گے. میں ید للہ جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا تو کوئی نہیں، ہادیہ اس کو ہدایت دینے والا، لہو اس کو، وَيَذَرُهُمْ وہ چھوڑ دیتا ہے، ہم ان کو، فی ان کی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. جزاک یسألونہ کا اللہ. آپ پڑھ لیں احمد آئی ڈی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انسا اس گھڑی یعنی قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا. قل کہہ دیجئے، انما نہیں سوائے اس کے، علمہ اس کا علم اندہ پاس ہے ربی میرے رب کے، لا نہیں یجلیہا وہ ظاہر کرے گا اسے، یہ وقتی ہے اس کے وقت پر، الا مگر ہوا وہی سکولت وہ بھاری ہے، سماواتی آسمانوں پہ، والارض اور زمین پہ، لا نہیں تحقیقم وہ آئے گی تمہارے پاس، الا مگر وقت اچانک. یسالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کا انّا کا گویا کہ افیون باخبر ہیں آپ انہا اس سے. کوئی کہہ دیجئے انما نہیں سوائے اس کے، علم اس کا علم اندہ پاس ہے اللہ کے، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگوں میں سے لا نہیں علمون وہ علم رکھتے یا وہ جانتے. کوئی کہہ دیجئے لا نہیں املکو میں مالک نفس اپنے نفس کے لیے بھی، نفعن کسی نفع کا، وا اور لانی درن کسی نقصان کا، الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ. ولو اور اگر کنتو ہوتا میں عالم جانتا، الغیب و غیب کو، لستکثرتو تو البتہ کثرت سے لے لیتا، من الخیر خیر میں سے، وما اور نئی مسنیہ پہنچتی مجھے، اسوا کوئی تکلیف، نہیں انا میں، الا مگر نذیرن ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا، لقومی اس قوم کو، یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں یا جو یقین رکھتے ہیں. صدق اللہ العظیم. سیشن نیر آپ شروع سے پڑھ لیں، ہم یہ لاسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک شخص اگر اور ہینڈ ریز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. جی پلیز پڑھیے. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اور جو لوگ کذبوا جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم ان کو بتدریج پکڑیں گے، من حیث جہاں سے لا نہیں یعلمون جانتے، واملی لہم مہلت دی ان کو، لہم ان کو، انا بے شک قیدی میری تدبیر متین زبردست ہے. اولم کیوں نہیں یتفکروا تم یہ تفکر کرتے، ماں نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو کوئی، من کوئی جنہ جنون، ان ہوا یہ کہ نہیں ہے وہ الا مگر نذیر ڈرانے والے، مبین روشن. اولم کیوں نہیں ینظروا وہ دیکھتے، فی ملکوت السماواتی فی بیچ ملکوت السماواتی بادشاہی آسمانوں کی میں، والارض اور زمین میں، وما خلق اللہ اور جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء کچھ بھی، وان اور یہ کہ آسان قریب ہے، یہ یکونا کہ ہو، قد اقترب اجلہم کہ آ جائے ان کی مدت، وقت ان کا وقت. فبی ائیے پس کیوں نہیں حدیث بات میں، بعدہ بعد اس کے، یؤمنون وہ ایمان لاتے. من یضلل اللہ کون ہے
जो गुमराह कर जिसे गुमराह करता है अल्लाह, मैं जिसे युदलिल्लाहु गुमराह करता है अल्लाह, फला पस नहीं हादिया लाहू हदायत मिलती उसको, वयज़रुहुम और छोड़ देता है उनको, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, फी बीच तुग़यानी सरकशीहिम उनकी इस सरकशी में यामहून बहकते हुए, यसअलूना का सवाल करते हैं आपसे, अनिस साअती क़यामत की घड़ी के बारे में, यानी सात कहते हैं क़यामत को, और इसमें इशारा दिया है क़यामत का कि क़यामत की घड़ी को, अय्याना कब है, मुरसाहा इसका वाक़या होना, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक जो, इल्मुहा इसका इल्म है, इंदा रब्बी मेरे रब के पास, ला नहीं, युजल्लीहा जाहिर करता इसको, ली वक्तिहा इसके वक्त से, इल्ला मगर वही, यानी कि वही उसको उसके वक्त पे जाहिर करेगा, सकुलत भारी है, फिस समावाती आसमानों में, वल अर्द और जमीन में, ला नहीं तातीकुम आई तुम्हारे पास, इल्ला मगर बख्ता अचानक, नहीं आएगी तुम्हारे पास मगर अचानक, यस अलूना का सवाल करते हैं आपसे, कन्ना का किधर यस अलूना का सवाल करते हैं आपसे, कान्ना का कि कैसे है इसका, हफीउन अनहा के इसका जाहिर होना, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक जो, इल्मुहा इसका इल्म है, इंदल्लाहि अल्लाह के पास, वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग, ला नहीं यालमून जानते, कुल कह दीजिए ला नहीं अमलिकु लिनफ्सी नहीं मैं मालिक, लिनफ्सी अपनी जान के लिए, नफ़अन किसी नफ़े का, वला और नहीं, दरन किसी नुकसान का, इल्ला मगर माशा अल्लाह जो चाहे अल्लाह, वलऊ और अगर कुन्तु होता, आलमू मैं जानता, आलमुल गैब जानता मैं गैब को, लस्तक्सरतु अलबत्ता जरूर कसरत पा लेता, मिनल खैर भलाई से, वमा और नहीं मस्सानिया सू पहुंचती मुझे कोई बुराई, इन ये के अना मैं हूँ, इल्ला मगर नहीं मैं, इन अना मैं, इल्ला मगर नज़ीरुन डराने वाला, बशीरुन और खुशखबरी देने वाला, लिकौमी युमिनून उस कौम के लिए जो ईमान लाती है, वल्लज़ी वही है। जज़ाकल्लाह। हमारा यहाँ पे अब ये खत्म हो गया टॉपिक। आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि मैंने आप लोगों को कहा था कि टास्क दिया था कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा वॉलंटियर जो है, आप लोगों ने कुछ अगर पॉइंट्स तैयार किए हैं और आप लोग समझते हैं कि जी हमें ये पॉइंट्स जो है वो आप लोग जो कोई भी तैयारी की है, मैंने एक वीडियो का भी लिंक शेयर किया था तारुफ कुरान का, मैंने कहा बहुत सारी आपको बातें वहाँ से मिल सकती हैं, तो अगर कुछ शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए असल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ये कुरान पाक जो है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, अगर हम ये दो चीज़ें लोगों को मनवा लें तो उसके बाद जो है हमारे लिए दावत का काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। जी प्लीज। आपने अभी पिछली दफा सर मैंने पढ़ा तो है, लेकिन मैंने नोट्स नहीं तैयार किए, गुफ्तगू शुरू होती है तो उसमें मतलब हिस्सा कर लूंगी, एक दो पॉइंट्स भी आपके माइंड में हैं, शेयर कीजिएगा प्लीज। जी प्लीज। माशाल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो होमवर्क नहीं करते हैं ये एक प्रॉब्लम है। सर थोड़ा सा जरा आप स्टार्ट करें। ऑलराइट, फिर हम एंड पे बात करते हैं। मैं आपके साथ शेयर की है मैंने स्क्रीन, आ रही है आप लोगों को नजर? जी चलिए ऑलराइट। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली असल में मैंने एक दो सुनी है वीडियोस और भी, तो जो मुल्हिद और एथिस्ट जो हैं वो इसमें काफी कजी ढूंढते हैं कुरान पाक के, उसमें नाज़िल के ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके लिए भी, ठीक तो है। उसके लिए जो है उसके लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और बड़ा मतलब ये एक ही दिन में या एक ही बार की वीडियो सुनने में नहीं, मतलब इसका ये हम जवाब दे सकते जब तक कि इसके लिए मुकम्मल अच्छी तरह से बैठ के तैयारी ना करें पूरी तवज्जो के साथ। आज का जो तो हमारा चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने औरों को भी सुना है ना, तो वो वाकई वो इस तरह के सवाल करते हैं कि इंसान कहता है कि मतलब इसके लिए क्या इनके लिए दलील होनी चाहिए, तो वो जो है ना दलाइल हमें बाकायदा किताबों से निकाल के देखने पड़ेंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, और इसकी अहमियत इस तरह से ली जा सकती है कि आपको मालूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे, और उसके बाद ये जिम्मेदारी जो रसूलों को अल्लाह ताला ने इससे पहले दी जाती थी और अंबिया को दी जाती थी, अब वो जिम्मेदारी जो है वो मुसलमान कौम के कंधों पर है। यानी कि हमें अल्लाह ताला ने इससे पहले, मुसलमानों से पहले बनी इसराइल को ये जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने जो है उस जिम्मेदारी में हम पूरी ये तारीख जो है बनी इसराइल की चार्जशीट जो है वो कुरान पाक में पढ़ते आए हैं,
اور ہمارا جو کورس ہے لفظ بلفظ آسان قرآن ترجمے کا، وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اور دلائل آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جو آج کا ٹاپک ہے کہ بیسکلی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اس کے جو قرآن عقل اور تاریخ سے مختلف قسم کے جوابات ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے کہ ہمیں اسلام جو ہے وہ اور ہماری عقل اور وحی کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیسے دلائل ملتے ہیں کہ وہی جو ہے اور نبوت کی پہلی ہمارے پاس جو دلیل ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا، اور اس کے بعد نبوت جو ہے وہ اس کی ہمارے پاس کیا ضرورت ہے۔ تو اس میں انسانی عقل کی حدود اور ضرورت وہی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ نہایت ہی اہم ہیں، میں ایک ایک کر کے ان دونوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ حواس خمسہ اور عقل کی حد، یعنی کہ انسانی حواس اور سائنس جو ہے وہ مادی علوم میں صرف مادی دنیا کی بناوٹ یعنی کہ ہاؤ کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ ما بعد طبیعتی جو وجود کے مقصد ہے کہ وائے، یعنی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ جیسے آج کا ہمارا جو سبق تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اب اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کی پوری یوں سمجھ لیں کہ جو ہم نے سورہ فاتحہ سے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی جس میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نہ ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن کو تو نے گمراہ کیا، اور نہ ان کو جن کو تو نے جو ہے وہ غضب جن پر تو نے اپنا ڈھایا۔ تو اس کے بعد ہم نے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ موت جو ہے وہ کیوں آئی ہے، اس کا موت کا اصل، اس کے بعد جب موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ خالق کی طرف سے جو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے، کہ جس طرح ہر پیچیدہ مشین بنانے والے یا کمپنی اس مشین کی صحیح استعمال کے لیے ایک مینول دیتی ہے، اسی طرح کائنات کے خالق و مالک نے انسان کو اس کائنات میں بھٹکنے سے بچانے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھانے کے لیے وحی الہٰ اور انبیاء کے سلسلے کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے ہمیں اب نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل ہمارا جو زندگی کا ضابطہ حیات ہے، ایک ہمیں شریعت کے وہ سارے اصول، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی صورت میں، اور قرآن پاک جو ہے یہ وہ کتاب بنا کر بھیج دی کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اس کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہونی تھی۔ اور اس طرح سے جو قرآن کے جو مختلف چیلنجز تھے اور تضادات سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر اس تضاد سے پاک ہے، اور قرآن سب سے بڑی ہمارے پاس، جیسے پچھلی کلاس میں ایک بہن نے بہت ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کسی بھی دنیا کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی 100 سال سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے۔ کوئی فلسفے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سائنس کی اٹھا کے دیکھ لیں، یا آپ کوئی بھی ایون مذہب کی بھی جو بہت ساری ہمارے ہاں ایسی کتب ہیں کہ جن کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انحرافات ہو گئے ہیں، اور اس میں بھی قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ایک چیلنج تھا سب سے پہلے کہ عرب کے جو فصاحت ہے ان کے سامنے ایک سب سے بڑا چیلنج کہ یہ ایک ایسی عربک زبان میں جس پہ ان کو بہت مان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی عربی زبان میں ایک معجزہ بنا کے قرآن پاک کو بھیجا، اور جس کے لیے چیلنج دیا گیا کہ قرآن نے عرب کے معناس شعراء اور فصاح کو کھلا چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ 14 صدیوں کے شدید ترین علمی و عملی دشمنوں کے باوجود کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دیکھ سکا، اور کوئی کس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہم اس کو اسٹڈی بھی کر چکے ہیں۔ اور اندرونی ہم آہنگی اور عدم تضاد، ایک انسان کی سوچ وقت، حالات اور تجربات کے ساتھ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتی رہتی ہیں چیزیں، تو قرآن مجید 23 سال کے اس طویل پرآشوب اور تغیر پذیر حالات میں نازل ہوا، مگر اس کے باوجود اس کے اسلوب، قوانین اور بنیادی نظریات میں رتی برابر کہیں پر بھی کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 جو ہے اس میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا لافانی تحفظ اور علمی سچائیاں، حرف بحرف تحفظ جو ہے کہ دنیا کی واحد قدیم کتاب جس میں 14 صدیوں سے ایک شوشے کا بھی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ لاکھوں ہمیں معلوم ہے کہ حفاظ جو ہیں ان کے سینوں میں یہ محفوظ ہونا ان کے سچے الہی وعدے کا ثبوت ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سائنسی اشارات جو ہیں وہ ہمیں وہاں سے ملتے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں قرآن پاک نے بگ بینگ جو سائنس نے ہمیں ایک تھیوری دیا اس کا ایک ریفرنس ہم کو دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمیں جنین کا ارتقاء ہے، ایوولوشن آف جو جینز تھیوری ہے، سورہ مومنین کی ہمیں آیت جو ہے 14-12 سے ہم اس کا ریفرنس لے سکتے ہیں۔ اور جو کائنات آہستہ آہستہ بتدریج پھیل رہی ہے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 سے ہم اس کو ریفرنس لے سکتے ہیں، جس کو آج سائنس ہم کو یہ باتیں بتا رہی ہے، اور اس جیسی یہ سائنسی حقیقتیں بتائی ہیں 1400 سال پہلے، اور بالکل یہ ناممکن تھا جس وقت سائنس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی علم کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی مطلب لوگ جو تھے وہ بالکل ایک ایسی دنیا میں پائے جاتے تھے کہ جس میں جو قرآن پاک نے انکشافات کیے ہیں وہ بالکل پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے غیب اور ماضی کے سچ ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں، جیسے تاریخی سچائیاں، جیسے ہم نے دیکھا کہ مثلا جو فرعون موسیٰ تھا اس کی لاش کے بچ جانے کی خبر ہم نے دیکھا کہ سورہ یونس میں دی گئی، اور مستقبل کی پیشن گوئیاں جیسے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ روم کو اگر ہم جا کے پڑھیں
تو جو وہاں پہ روم کی مغلوبیت کے بعد اس کے مغلوب کرنے کا جو درست وقت تھا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے ذریعے سے یہ خبر دی لوگوں کو کہ عنقریب وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ رومی جو ہیں یہ جو ہے جو اس وقت مغلوب ہو چکے ہیں، اللہ ان کو غالب کر دے گا. تو یہ وہ نشانیاں تھیں کہ جو اگر ایک انسان جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ واضح انداز میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی پیشن گوئیاں کوئی ایسی عام شخصیت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمارے اس ٹاپک کا جو تیسرا حصہ ہے خاص طور پہ کہ اسبات نبوت نبوی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول اللہ کی رسالت اور صداقت کے بے غبار اور اصلی تاریخی دلائل جو ہیں ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بے داغ کردار اور زاہدانہ طرز زندگی جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور پاک جو تھے دعوے سے پہلے یعنی کہ 40 سالہ ان کا ایک سچا کردار سب کے سامنے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے اس دور میں جہاں جھوٹ، عصبیت اور دھوکہ دہی عروج پر تھا 40 برس گزارے اور بدترین کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین مانا اور وہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ نے انسانوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو خدا پر کیسے آپ جھوٹ جو ہے وہ بول سکتے ہیں. اسی طرح سے اقتدار کاملہ کے بعد جو زاہدانہ طرز عمل تھا، پورا جزیرہ نما عرب پر مکمل سیاسی اور روحانی غلبہ ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کچے مکان میں چٹائی پر سو کر اور فاقہ کشی کی زندگی بھی گزاری. مادی مفاد، بادشاہت اور عیش و عشرت کا کوئی شائبہ بھی آپ کی زندگی میں نہیں ملتا تھا. اور ہمیں مشہور ہے کہ جب اس وقت ہجرت کی جا رہی تھی اور جس وقت مدینے میں انٹری ہو رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اونٹ کا جو اس کی نال تھی وہ پکڑ کر وہ چل رہے تھے اور صحابی جو ہیں وہ اونٹ کے اوپر پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جس بات کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ حیران رہ گئے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت جو ہے ان جو عاجزی سے بھرپور تھے، کہیں پر بھی ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی جو عام بادشاہوں اور باقی عہدے کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کے اندر پائی جاتی تھی. تو عظیم ترین معاشرتی انقلاب اور بشارتیں جو ہیں وہ ہوئی. مثال کے طور پہ چند سالوں کے مختلف عرصے میں جاہل جو آپس میں لڑنے والے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے معاشرے کو علم، اخلاق، عدل اور باہمی ہمدردی کا دنیا کا سب سے مثالی معاشرہ جو ہے وہ انہوں نے بنا دیا. اسی طریقے سے جو پرانی سابقہ کتب کی پیشن گوئیاں تھیں، جیسے ہماری ابھی سورہ اعراف میں ہم نے آیت نمبر 157 میں اس بات کو اسٹڈی بھی کیا کہ تورات اور انجیل کے اصل اور قدیم ترین نسخوں میں آنے والے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ظہور، اسلوب اور صفات کی تفصیلی نشانیاں موجود ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں. اس حوالے سے میں نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی اور ہم نے پچھلی کلاس میں اس پہ میں نے آپ کو پریزنٹیشن بھی دی تھی، آپ اس کو بھی پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے تمام کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قدیم صحیفوں میں اور تمام جو اولڈ اسکرپچرز ہیں جس میں تمام وہ مذاہب جو ہم جیسے ہندو مت ہے، جین مت ہے، اس کے علاوہ ہم بائبل ہے، تورات ہے اور جو ہمارے مختلف صحیفے ہیں، ہم نے ان میں سے وہ ریفرنسز نکال کر ان کو دیکھا تھا کہ باقی جو جس پیغمبر کی آخری پیغمبر کی ان کتابوں میں وحی سنائی گئی ہے وہ تمام کی تمام نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں. پھر حضور پاک کو لگاتار جو ہے کثیر التواتر معجزات جو ہیں وہ دیے گئے، جیسے شق القمر کا تھا، معجزہ تھا کس طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر انگلیوں سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہونا، اور ہجرت کے موقع پر غیبی تائید کے ساتھ ایسے مادی معجزات جنہیں صحابہ اور مؤرخین نے عینی شاہدین کے طور پر تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے. کس طرح سے وہ وہاں سے نکلے، کس طریقے سے غار سور میں انہوں نے پناہ لی، کس طرح سے وہ کفار کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجل کر دیا اور وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ ساری چیزیں صاف بتاتی ہیں کہ ایک وہ شخصیت ہی ہو سکتے ہیں کہ جن کے پیچھے ہمارے خالق کا ہاتھ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری پیغمبر کے طور پہ پیش کیا. اور جو اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ ہے کہ ملحدانہ فلسفے کے عقلی رد عمل کہ کائنات کی جو مادی تفہیم وجود باری تعالیٰ کی ناگزیر اور اخلاقیات کا متعلق معیار ہے، یا وجود باری تعالیٰ اور عدم سے تخلیق کا جو مسئلہ ہے کہ کائنات خود بخود ہمیں آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ یہ پریکٹیکلی جو پروبیبلٹی کا اصول ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ 0% بالکل پاسبلٹی ہے کہ یہ خود بخود کائنات جو ہے وہ بنی ہو. اور عقل و منطق کے سوال کائنات کی جو باریک ترین ہم آہنگی، فائن ٹیوننگ اور ریاضی کے جو قوانین ہیں میتھمیٹکس کے، بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہونا منطقی طور پر وہ محال ہے. قرآن مجید اس بنیادی عقلی مقدمے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. جیسے آج کی بھی ہماری جو سورہ اعراف کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہم نے چیزوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے. اور یہی بات قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے. خاص طور پر ہم سورہ طور کی آیت نمبر 35 کا بھی ریفرنس لے سکتے ہیں کہ مادہ خود جو ہے وہ اپنا خالق نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے الہاد کے ہاں جو اخلاقیات کی نسبت ہے کہ الہاد کے پاس اچھے اور برے کا کوئی متعلق آبجیکٹو مورالٹی جو ہے وہ نہیں ہے. مادی اور حیاتیاتی الحادی ارتقاء کے تحت قتل، ظلم یا بے وفائی صرف مادی کیمیائی تعاملات بن جاتے ہیں جن پر کسی مادی عدالت میں سزا دینا تو ممکن ہو سکتا ہے لیکن حقیقی فلسفیانہ بنیاد پر برائی ثابت نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ ہٹلر
معلوم ہے ہمیں کہ اس نے کئی لاکھ لوگوں کو مارا ہے، اور اگر آپ اس کو سزائے موت دیتے تو ایک ہی دفعہ دیتے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ظلم ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی آنکھیں جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو الحاد کے ماننے والے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو ظلم نہ ہوتا، اور بعض اوقات اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے تو یہی ظلم جو ہے یہ انسان کو جواب دیتا ہے کہ یہ ظلم، یہ تو ہماری حقیقت ہے کہ ظلم تو اس دنیا میں ہو رہا ہے، اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر یہ ظلم خود کہتا ہے کہ اس میں ایک وقت ہونا چاہیے کہ جہاں پہ عدل بھی ہونا چاہیے، جہاں پہ اس ظالم کو اس کے ظلم کے مطابق اس کو کیفر اقتدار تک بھی پہنچنا چاہیے۔ تو وہ تمام ملحدین جو اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ ہوتا تو اس دنیا میں ظلم نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح بتا دیا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آزمائش کے اصول پہ بنایا ہے، اور اس میں میں نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور اس اختیار کی وجہ سے وہ انسان فساد کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اور میں اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جو میں ہر انسان سے اس کا جواب دہی ہوگی، اور وہ اپنے ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ اور اسلام کا جو الہ اخلاقی ضابطہ ہے، یعنی اسلام اخلاقیات کو انسانی مصلحت یا حیاتیاتی ارتقاء سے بلند کر کے الہ حکم میں وہی کی بنیاد پر متعلق حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کے نیک اور برے عمل کا خالق کے ہاں حساب ہوگا، جو حتمی عدل کی اساس ہے۔ اور یہی بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ جس وقت ایک انسان پہ ظلم ہوتا ہے، اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو صبر جیسی، آپ کے پاس دو ہی آزمائشیں، ایک صبر کی آزمائش ہے اور ایک شکر کی آزمائش ہے، اور جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو صبر کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جب ریوارڈ ملے گا تو آپ کے وہ سارے کے سارے، یعنی کہ انسان کی بعض اوقات جو دعائیں بھی ہیں اگر جو دنیا میں پوری نہیں ہوں گی، اور قیامت کے دن جب اس کو ان دعاؤں کا بدلہ جو دنیا میں پوری نہیں ہوں گی وہ ملے گا، تو حضور پاک کی حدیث ہے کہ انسان اس وقت یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی پوری نہ ہوتی، اور مجھ کو آج کے دن اس تمام دعاؤں کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ آپ اس کا بدل دے دیتے۔ قرآن پاک کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 153 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات کی وسعتوں میں اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن سراسر حق ہے۔ اور انسان جب اپنی عقل کو، اپنے تھوڑا سا شعور کو استعمال کرتا ہے تو وہ اس حقیقت تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچ۔ تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کچھ اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہتے ہو، اور ہمیں اسلام جو ہے کبھی بھی اندھی تقلید کا نہیں بلکہ دلیل کا قائل ہے، ہمارے سامنے پوری کائناتی تحقیق اور عقل سلیم کا تقاضا کرتا ہے، اپنے ذہنی اور قلبی اشکالات کو جو ہے ہم ایک علمی مکالمے کے ذریعے جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوئی چیز بات شیئر کرنا چاہتے ہو یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو کلوز کریں گے۔ جی باقی آپ کو میں یہ کہوں گا کہ جو میری تعارف قرآن کی ویڈیو ہے، اگر آپ میں سے ابھی کسی نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور اس کو بار بار سنیں، اس کو بار بار دیکھیں۔ اس کے اندر میں نے بہت سارے جو ہیں وہ ریفرنسز دیے ہیں، اس کی اسپیڈ تقریباً 1 گھنٹہ کچھ منٹ کی ہے، تو آپ اگر فاسٹ موڈ میں اس کو دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ اس کو تیز اگر 2 کی اسپیڈ پہ سنیں گے یا 1.5 کی اسپیڈ میں سنیں گے تو آپ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جی سر انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ بار بار سن کے ہمیں اپنے وہ جو یہ دلائل ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو پکا کرنا ہوگا اپنے ذہن میں۔ ویسے تو بے شک ہے ایسے ہی ہے، لیکن جو اگر کسی کے آگے بولنے کے لیے اس کو ہمیں بار بار سننا پڑے گا اور بار بار ان کو اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گا، پکا کرنا پڑے گا، تو پھر ہی یہ مطلب بات بنتی ہے اس کی۔ اور بالکل، کیونکہ اب ہم سورہ اس کے بعد ہمارا اگلا کلاس میں جو رکوع ہے ہماری سورہ اعراف ختم ہو جائے گی، اور ہم بالکل یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے جو پیک کانسیپٹ ہے ہم اس پر پہنچ جائیں گے، جس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے۔ اور سورہ توبہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں میں بتدریج اس لیے آپ لوگوں کو کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ ساری باتیں، سارے پیغامات جو ہیں وہ اسی لیے میں اپنے چینل پر بھی ساتھ ساتھ ڈالتا جا رہا ہوں کہ جو میرا کام ہے پہنچا دینا آپ لوگوں تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کو یہ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے دل میں ڈال دیں گے، وہ خود آگے اس کو پھیلا دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے کومنٹس سے بھی ویڈیوز میں ضرور آگاہ کیا کریں، لائک کیا کریں، کیونکہ یوٹیوب کا جو الگورتھم ہے پھر وہ اس ویڈیو کو زیادہ آگے لے کے جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو عالم میرا کام ہے کوشش کرنا، اور آپ لوگوں کی یقیناً دعائیں جو ہیں میرے ساتھ ہیں۔ ماشاء اللہ 2.5 سال ہو گئے ہم اس سفر میں ساتھ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں سر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور آگے بھی لوگوں میں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آل رائٹ جی، پھر میرے خیال میں ہم اس کلاس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اب ہم نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔
اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.